बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ मीर भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कहा जाता है जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो, जहाँ अल्लाह की मखलूक पर ताकत के ज़रिए जुल्म किया जाए, वहाँ अमन और तरक्की मुमकिन ही नहीं। ये तो कुरान पाक में वाशगाफ कर दिया कि अल्लाह तकब्बर करने वाले और ज़ालिमों के लिए इबरतनाक अंजाम रखता है। ऐसे ही मामला कुछ इसराइल कर रहा है। इसराइल हमास के रॉकेट हमलों के बाद गजा के नहित्ते फ़लस्तीनियों के हंसते बसते घरों को बारूद बना दिया गया। पूरी की पूरी बस्तियाँ ख़त्म कर दी गई। ऐसी खौफनाक बमबारी की गई ताकत के नशे में कि जैसे इसराइल ने जाना ही नहीं है। इसराइल फ़ौज की फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1300 से भी तजावज़ कर गई है। इन शहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा। मान लिया कि इसराइल पर ताकत ज़्यादा है, वो लोगों को मार सकते हैं असले के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर। अमेरिका जैसी सुपर पावर है, लेकिन बिला आखिर हक और सच पर चलने वालों और लोगों पर अपनी मर्जी के हुक्म तयन करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। नाज़रीन, इस वक्त 1300 से ज़्यादा शहादतों की तादाद तजावज़ कर गई है और हस्पतालों में ज़ख्मियों के इलाज के लिए जगह भी ख़त्म हो गई है। हस्पतालों की बिजली अद्वियात बंद होने की वजह से बड़ा इंसानी अलमिया का खदशा है। इसराइल ने फ़लस्तीन जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि ज़ख्मी, बीमारों और भूखों को इमदाद न दी जाए। गर्ज ये कि एक छोटा सा शीरख्वार बच्चा हो या बुजुर्ग, इसराइल का जुल्म, बमबारी, ताकत का गलत इस्तेमाल जारी है और पूरे यूएनओ समेत दुनिया भर ने इसराइल की जहारियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस जंग को रोकने का कहा है। लेकिन ताकत और तकब्बर के नशे में अंधा लेटेस्ट असला और आदमियों को मारने की बज़ाहिर ताकत में इसराइल ये भूल गया कि बिला आखिर हक की जीत होगी। अमेरिकी सदर को इसराइल को जंगी उसूलों की पासदारी की तलकीन करते हुए ईरान को खबरदार किया है कि वो इसराइल फ़लस्तीन में तनाज़े से दूर रहे, जबकि खुद अमेरिका इसराइल की बार बार हमायत का ऐलान कर रहा है। अमेरिकी अवान नुमाइंदगान के खारजा कमेटी के सरबराह माइकल मिककाल ने हमास हमले को इसराइल इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया है। खुद उन्होंने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। जब कहीं हमला हो, अगर उनकी अदारे इसराइल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल थे, हमारे पास इंटेलिजेंस कहते थे ज़राए है, तो इनके ज़राए खुद नाकाम हो गए। और जवाब में मुसलसल इसराइल फौजी तर्जमान एतराफ़ किया है कि मनसूबा बंदी का इल्म था, मगर हमले की शिद्दत से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इतनी बड़ी सुपर पावर को हमास फ़लस्तीन घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन लेटेस्ट मज़ाइल से जज्बे को ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं रहा। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी बिल्कन ने इसराइल भी पहुंच गए हैं और वो जुमे को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात भी करेंगे, जबकि मुसलमान ममालिक ज़बानी फ़लस्तीन के लिए हमायत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने अमली कर दिया। ईरान ने सिर्फ उनकी हर मुमकिन मदद का ऐलान किया है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज कौम के नाम फैमिली ज़राए के मुताबिक पैगाम दिया है। ये इमरान खान का पैगाम है, मेरा नहीं। उनकी फैमिली ज़राए का दावा है कि वो पहले से ज़्यादा जिस्मानी तौर पर, सियासी तौर पर और रूहानी तौर पर मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुरान पाक का बार बार तर्जमे के साथ पढ़ने से मौका मिल रहा है और उनके बारे में उड़ाने वाली अफवाहें महज नाकाम शिकस्त काफिले के लोगों की है। इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम भेजा कि इमरान खान ने अपने पैगाम में वाशगाफ तौर पर कहा है कि 5 अगस्त को जब इन्हें कैद किया गया था तो उस वक़्त इमरान खान और इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब मुझे पकड़ा गया था, मैंने ना जाने मुझे कहते थे कि जेल में क्या हो जाएगा, ये 4 दिन नहीं निकालेगा, जेल टूट जाएगी। इमरान खान ने कहा कि जेल में कुरान पाक को
مطالعہ نے انہیں روحانی طور پر اللہ بادشاہ کے علم کا اتنا اثر ہے کہ روحانی طور پر مضبوط زیادہ مضبوط کر دیا، اور اب ان کا اللہ پر ایمان مزید مستحکم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب جیل میں وہ اپنے ماضی کی سیاسی زندگی اور چند سالوں میں پیش آنے والے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو عمران خان نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے کہ وہ ان سے متعلق پھیلائی گئی افواہوں پر ہرگز پریشان نہ ہوں۔ وہ پہلے سے زیادہ روحانی، جسمانی اور سیاسی طور پر مضبوط ہوئے ہیں۔ جو جیل کا خوف برپا تھا وہ صفر ہو گیا ہے۔ جو لوگ عمران خان کا خاندان کی طرف سے پیغام ہے، یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ عمران خان کا جینا مرنا، خوشی غمی بسنا صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں عوام کا ساتھ آخری سانسوں تک جاری رہوں گا۔ انہوں نے کہا 76 سال میں پہلی دفعہ عوام نے ظالموں، ناانصافی کرنے والوں، اختیارات سے تجاوز کر کے عوام کے حقوق سلب کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور بالآخر ایک طویل جدوجہد کے بعد کامیابی حق اور سچ پر چلنے والے اور ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والوں کو ہوگی۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے جواب میں کہا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلے دن بھی مطالبہ تھا صاف شفاف الیکشن، تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، اور عوام کی فیصلے کو حتمی طور پر قبول کیا جائے۔ اسی سے پاکستان میں ترقی اور امن کے راستے کھلیں گے۔ انہوں نے کہا جتنا طریقے انصاف کو کچلنے کے لیے 17-18 ماہ زور لگایا گیا ہے، اگر عوام کی واضح اکثریت نہ ہوتی تو اب تک ہٹ چکے ہوتے۔ یہی نشانی ہے کہ جس لیڈر کے ساتھ عوام ہو، وہ لیڈر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر تقوی رکھتے ہوئے پرامن جدوجہد کرتا ہے، اور کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ اٹک جیل میں کے ابتدائی دن ان کے لیے خاصے مشکل تھے۔ فرش پر سونا ہوتا تھا جہاں کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن وہ جیل کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ وہ کیڑے مکوڑے انہیں روحانی اللہ کی طرف جانے سے خوفزدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں قوم کو کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ حکومت انہیں جس مرضی جیل میں رکھے، انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ عمران خان جیل میں بھی خاتون کارکنوں اور دیگر رہنما جو پورے ملک میں گرفتار ہیں، ورکرز ہیں، ان کے لیے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بے گناہ کارکنوں اور ورکروں اور خواتینوں کو رہا کر دیا جائے۔ میں جیل میں اس وقت تک رہوں گا جب تک پاکستان کے صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جسے پاکستان کی عوام بھی تسلیم کرے اور انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا بھی تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا جی مجھے صرف پریشانی اپنے ساتھیوں جنہیں بے گناہ جیلوں میں خواتین بزرگوں میں ڈالا گیا ہے، باقی میں جیل کے حالات سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ عمران خان نے آج اپنی قانونی ٹیم کے لوگوں کو رہائی کے لیے جدوجہد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں ان کی فیملیوں سے رابطے کیے جائے، اور انہیں قانونی اور آئینی طور پر ضمانتیں لے کر دی جائے، اور انہیں حوصلہ دیا جائے کہ ان کا لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کا لیڈر وہ لیڈر نہیں کہ خود NRO لے کے ملک سے بھاگ جائے اور اس کی باقی قیادت لیڈر اور ورکر گرفتار ہو۔ آخر میں میں رہا ہوں گا۔ عمران خان نے پیشگوئی کی ہے کہ جس دن میں الیکشن ہوگا کروڑوں پاکستانی گھروں سے نکلیں گے۔ صرف صاف شفاف الیکشن کروانے کی حکومت ہمت کرے۔ انہوں نے پیشگوئی کیا کروڑوں پاکستانی اپنے حق کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اپنی مرضی سے گھروں سے نکلیں گے، اور ووٹ کے سیلاب سے روایتی سیاست دانوں کو بہا کر لے جائیں گے، اور ان کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ عوام کے سیلاب کے آگے کوئی نہ رک سکا نہ رکے گا۔ عمران خان نے سائفر کیس سے متعلق بھی پیغام میں ذکر کیا ہے کہ اس کو بے بنیاد کیس قرار دیتے ہوئے کہا اس کیس سے میرے پر بنتا ہی نہیں، میں نے بینگ وزیر اعظم جو اپنا حلف لیا تھا اس کی ذمہ داری پوری کی ہے۔
نان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سیفر کیس کی درخواست ضمانت سماعت تھی۔ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم نے موقف اختیار کیا کہ اعظم خان اس مقدمے میں شریک ملزم ہیں، بقول حکومت کے کہ وہ ان کے شریک ملزم ہیں۔ شریک ملزم کے بیان پر عمران خان کے خلاف ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اعظم خان عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے، اور انہی کی ذمہ داری کاغذ ریسیو کرنا اور واپس کرنا تھا۔ ٹرائل میں شریک ملزمان کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، آئینی مہرن کہتے ہیں ایسے جو ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، جبر سے، مرضی کے خلاف کسی سے بیان لیا جائے، ٹرائل میں ایسے بیان کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی نہیں۔ اور عدالت میں اعظم خان کو اپنے لاپتہ ہونے کی ایف آئی آر بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا ایک طرف تو اعظم خان کی فیملی کہتی تھی اسے اغوا کر لیا گیا، لاپتہ ہو گیا، اگر وہ لاپتہ تھا، گمشدہ تھا، اس کے بیوی بچوں کو، بہن بھائی کو، رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا، تو پھر یہ اس کا بیان بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اس پرسرار گمشدگی کے بعد اعظم خان کا بیان ریکارڈ ہوا، ایک طرف وہ لاپتہ ہو گئے، گھر والے بھی لا علم رہے اور اس کی تلاش میں رہے، لیکن اچانک گمشدگی کے دوران ایک ایسا شخص جو اپنے گھر والوں کو نہیں، آزاد زندگی بسر نہیں کر رہا، اس کا بیان ریکارڈ کیسے ہو گیا، اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ یہ سب بیان عمران خان کے استعمال خلاف کیا ہی نہیں جا سکتا، قانونی طور پر اعتزاز ایسا نہیں، اس میں شبہ شگال لفظ کا جو خود شریک جرم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وکلاء نے اپنے دلائل میں کہا کہ اگر سیفر وزیر اعظم ہاؤس سے گم ہوا ہے تو اعظم خان کو مقدمے کا مدعی ہونا چاہیے تھا، اور مدعی اس کا کون بن گیا؟ کیونکہ سیفر کو ریسیو کرنا اور واپس بھیجنا پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی۔ سیفر گم ہونے پر اس وقت کارروائی شروع ہوئی جب وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اور شہباز شریف خود 2 مرتبہ سلامتی کونسل کا اجلاس کر چکے تھے۔ ناظرین، اگر سیفر شہباز شریف کے دور میں گم ہونے کا انکشاف ہوا تھا تو شہباز شریف کو اس کیس میں شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے بادی النظر میں بظاہر کہ شہباز شریف نے ہی وہ کیا ہو، کیونکہ جب وزیر اعظم نواز شریف عمران خان گئے تو خالی ڈائری لے کر گئے، کوئی سامان لے کر نہیں گئے تھے، اور وہ پی ایم ہاؤس میں موجود ہونا چاہیے تھا، تو اس کیس میں شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ شہباز شریف کا بیان بھی چلان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ وکلاء کی درخواست کے باوجود ضمانت کے کیس میں فیصلہ نہیں آ سکا، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ دلائل مکمل ہونے کے 2-3 روز بعد فیصلہ آئے گا۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد کی گزارش کر رہا ہوں۔ عمران خان کے جیل ٹرائل کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ قبل اس کے آج لطیف کوثر عدالت کو بتایا کہ 17 اکتوبر کو فرد جرم لگنی ہے، اور 17 اکتوبر کا دن خاصا ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے، اور اس عدالت سے پہلے اسے کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ تاخیر نہ ہو سکے۔ جواب میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کل یا پھر پرسوں کو آ جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال جس سے پاکستان کی عوام گزر رہی ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو، اس میں استحکام آئے، اور پاکستان کی ترقی اور ہر محب وطن کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔